अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अदालती निज़ाम को हुकूमत बेहतर बनाने के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो लाहे अमल तैयार कर रही है और अभी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जजेस की तादाद जो है सुप्रीम कोर्ट में वो बढ़ाई जाएगी। जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 होने जा रही है। इस हवाले से बिल जो है वो जुम्मे के रोज़ पेश किया जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ा दी जाएगी और उसके साथ ही साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी एक तरमीम होने जा रही है। वो तरमीम क्या होने जा रही है, इस पर हम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है वज़ीर इत्तलात की जानिब से। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो ये जो तमाम तर पहलू हैं इस चीज़ के, इस पर हम बुखारी साहब का यकीनी तौर पर तज्जिया लेंगे और बात करेंगे प्रोग्राम में हम बुशरा बीबी की रिहाई किस डील का नतीजा है। इस हवाले से मुख्तलिफ कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि शायद बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील पर मबनी है। ये भी कहा जा रहा है, ज़राए ने यह भी बताया कि अली अमीन गंडापुर को मालूम था कि बुशरा बीबी पर अब कोई और केस नहीं होगा और इसका इल्म भी अली अमीन गंडापुर को था। लेकिन इस हवाले से अली अमीन गंडापुर ने कोई ऐसा बयान अभी तक जो है वो वजाहत नहीं दी बयान में कि शायद ऐसा कुछ है या नहीं है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि गंडापुर का गायब होना और बुशरा बीबी का जेल से बाहर आना माफ़ी तलाफी की अलामत है। इसमें किस हद तक सच्चाई है, इस पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद नईम कासिम को हिजबुल्लाह का सरबरा मुकर्रर कर दिया गया है। ये भी एक नई तब्दीली सामने आई है। बुखारी साहब, सबसे पहले अदाम को बेहतर बनाने की हुकूमती कोशिश जो है वो जारी है। अब जजेस की तादाद बढ़ाने का जो सिलसिला वो शुरू हो गया है। पहले 17 थी, अब 23 हो जाएगी। इस पर हमने पहले भी बात की है और ये चीज़ मेरा ख्याल आपको भी मालूम है। अब जो है जुम्मे के रोज़ एक इजलास होगा और एक बिल पेश किया जाएगा और उसके बाद एक फैसला किया जाएगा। तो बुखारी साहब, क्या वजह है, हुकूमत क्यों सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाना चाहती है? जो एक तासुर ये दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से हम जजेस की तादाद बढ़ाना चाहते हैं ताकि बर्डन कम हो जजेस से। आपकी मुस्कुराहट में छुपा हुआ जो असल सवाल है, मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा था। किसी हद तक मुझे समझ आई, कोशिश करते हैं उसका जवाब देने की। देखिए, हुकूमत के लिए प्रॉब्लम यह है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके तईन या उनके नज़दीक बैलेंस नहीं है। अगर आप इसको बहुत क्रूड तरीके से देखें तो एक तासुर ये है कि जी इमरानदार जजेस जो हैं या प्रो पीटीआई जजेस जो हैं उनकी तादाद अब ज़्यादा है। अच्छा। और ये सूरत हाल जो है ये आनी थी काजी फाइज ईसा की डिपार्चर के बाद, जब वो रिटायर होकर घर गए हैं। उसके बाद ये सूरत हाल एक नेचुरल आउटकम थी। ठीक। उसको हुकूमत किस तरह डील करने की कोशिश कर रही है, इसका हम थोड़ा सा पस मंज़र अगर बयान करें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। 8/5 के फैसले ने हुकूमत की परेशानियों में इजाफा तो किया था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि तवक्को कुछ की जा रही थी, फैसला कुछ आया, उसकी आगे यानी इम्प्लीमेंटेशन और उसके जो देर पा असरात जो हैं वो जब सामने आए तो हुकूमत परेशान हुई, इसमें कोई शुबा नहीं है। पहले उन्होंने 2 एड हॉक जजेस लगा दिए थे, अगर आपको याद हो। हाँ जी, बिल्कुल। और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उनके नाम भी बता देता हूँ। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के साबका जजेस थे। इनको एड हॉक जजेस काजी फाइज ईसा साहब ने अपॉइंट कर दिया था हुकूमत की कंसल्टेशन के साथ जी। अब ये तादाद जो है ये 17 से 23 की जा रही है। इसका मतलब ये कि 6 नए जजेस जो हैं वो आएंगे और उससे वो जिस डिसबैलेंस की बात हम कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा कि वो जो एक तासुर है कि शायद वहाँ पर प्रो पीटीआई जजेस की तादाद ज़्यादा है, तो उसको उस डिसबैलेंस को बैलेंस करने की ये एक कोशिश जो है ये हम कह चुके हैं कि की जा रही है। असल में इसके पीछे यही अवामल है मेरे ख्याल से, जिसको बज़ाहिर तो कोई नहीं कह रहा है, लेकिन इस इम्कान को जिसकी बात हमने की है, खारिज अज़ इम्कान आप नहीं करार दे सकते, ये शायद यही है इसकी वजह। बट हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? हुकूमत ये कहती है कि जो केसेस का इल्तवा है, जो साल से केसेस पड़े हुए हैं जिनकी तादाद अब 58,000 से तजावज़ करके 60 से भी ऊपर हो गई है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनको इतनी देर तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए। वो जो कहावत है एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में कि दादा ने केस किया, बेटे ने भुगता, फिर पोते के होते हुए शायद फैसला हो जाए, अनलेस कि ये बात पोते तक चली जाए। तो ये तासुर ख़त्म करने की एक कोशिश इसको ऑन द फेस ऑफ इट करार दिया जा सकता है कि जब जजेस की तादाद इसलिए बढ़ा रहे हैं कि ये जो पेंडिंग केसेस हैं जल्दी जो हैं वो निपट जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, कुछ लोगों की इंटरप्रिटेशन ये है कि नहीं, ये जो असल में उनको ये फियर है या ये खदशा है
کہ وہاں پر پرو حکومت یا کہہ لیں یا اینٹی پیپلز اپنے پی ٹی آئی یا پرو پی ٹی آئی، جس مرضی اینگل سے اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک ڈسبیلنس سا ہے جس کو بیلنس کرنا حکومت کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات ہے جناب، ایک امپورٹنٹ کوسچن جو سپریم کورٹ کے بھی سامنے ہے وہ ہے آئینی بینچز کی تشکیل۔ حکومت کا بہت بڑا چیلنج ہے وہ، جس کے لیے اتنی بڑی ترمیم لائی گئی، آپ کو پتہ ہے وہ کتنا اس کی مخالفت ہوئی، کتنی ٹگ آف وار چلی، کتنی ٹینس پارٹیاں بھی رہی، حکومت بھی رہی، سپریم کورٹ تو بہرحال تھی ہی ٹینس۔ اس کی دو بنیادی وجہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ایک جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو ہونی ہے، ٹھیک ہے جی، اٹ ہیز ٹو بی ری نیمڈ کہہ لیں یا آپ ریکنسٹرکٹڈ یا ریکنسٹیٹیوٹڈ۔ اس میں دو نمائندے جو ہیں وہ تو دو حکومت نے دینے ہیں، دو اپوزیشن نے دینے ہیں، بالکل۔ اور اگر اس کی ہم کمپوزیشن اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تو اس میں دو حکومت کے بندے ہوں گے پارلیمنٹ سے، دو ہی اپوزیشن کے ہوں گے، اس میں اٹارنی جنرل ہوگا، اس میں لا منسٹر ہوگا، اس میں ایک بار کونسل کا نمائندہ ہوگا، اور ایک اس میں یا اقلیتی ارکان کی نمائندہ ہوگی یا خواتین کی نمائندہ ہوگی۔ یہ ہے اس کی کمپوزیشن، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس میں تاخیر کیوں ہے؟ تاخیر اس لیے ہے کہ ابھی تک سیاسی جماعتوں نے بھی اور حکومتوں نے بھی اپنے ناموں کے ارکان جو انہوں نے نامزد کرنے ہیں ان کا حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو پی ٹی آئی ہے اس نے اپنی جو لسٹ ہے وہ بنا لی ہوئی ہے، اور وہ اس میں بہت سارے نام ہیں، 6-7 نام ہیں اس کے اندر، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب فائنل ہوتے ہیں نام اور کب آئینی بینچز جو ہیں وہ پھر ان کے لیے ججز اپوائنٹ کیے جاتے ہیں۔ اچھا بخاری صاحب، اگر پی ٹی آئی جس طرح سے ابھی تو 5-6 نام پہ کنسیڈریشن چل رہی ہے اور یہ فائنل کر کے نام آگے بھیجیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس بار واقعی اس چیز کا حصہ بنے گی آئینی بینچز کا؟ میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، کیونکہ پہلے 2 دفعہ ہو چکا ہے یہ کہ پارلیمانی کمیٹی بنی تھی، اس کے اندر نام بھیجے گئے، پھر اجلاس میں شرکت نہیں کی گئی۔ اسی طرح سے اب جوڈیشل کمیشن میں شرکت کا اندیہ تو دے دیا ہے، لیکن ابھی 5-6 ناموں کی لسٹ ہے، اس میں اسد کیسر صاحب ہیں، اس میں بیرسٹر گوہر ہیں، اس میں کافی سارے نام ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں آ جائیں گے تو اس کا ہم تفصیل سے تذکرہ بھی کر دیں گے۔ لیکن یہ نام ابھی جائیں گے کور کمیٹی کو، کور کمیٹی پہلی اسکروٹنی کرے گی، 2 نام طے کرے گی، پھر وہ 2 نام جائیں گے بانی پی ٹی آئی کو، پھر وہ اس کی حتمی منظوری دیں گے۔ میں آپ کے سوال سے جو نتیجہ اخذ کر چکا ہوں وہ یہ اگر بانی پی ٹی آئی منظوری نہیں دیتے تو یہی کہ گورنمنٹ کے اگر پاس وہ کیا یہ آپشن ہے؟ کہیں اپوزیشن کے نام تو دینے ہیں، جس طرح انہوں نے 2 پہلے نام کہا تو تھا، وہ دینے جو مسودہ لے کے گئے تھے کہ ہیل ود یو گیٹ لاسٹ، میں جیل میں پڑا ہوں، آپ کو مسودے سوچ رہے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی نام نہیں دیا جائے گا، تو اسپیکر نے خط لکھا ہے نا کہ جی اپنے نام جلدی سے بھیجیں آپ۔ میرا خیال یہ ہے، یہ میرا خیال ہے، آئی ایم ناٹ 100% شیور اباؤٹ اٹ، کہ وہی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا جو سیٹ ایلوکیشن کے لیے الیکشن کمیشن کرتا ہے، کہ اگر کوئی سیاسی پارٹی اس کی حقدار نہیں ہے یا کسی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہو گئی ہے یا اس کے پاس پارٹی کا سمبل نہیں ہے، تو وہ سیٹیں جو ریزرو سیٹیں ہیں یا جو مخصوص نشستیں ہیں ان کو پھر وہ جس کو کہتے ہیں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے تحت جو جیتنے والی پارٹیاں ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اگر وہ نام نہیں دیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں سے 2 نام اسپیکر صاحب جو ہیں وہ لے آئیں گے، چاہے وہ ان کی مرضی کے ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے ہوں، یہ ڈسکشن اسپیکر صاحب کی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک تو یہ ہو گیا، ایک ہم نے تاخیر کا باعث بھی بتا دیا جناب، لیکن ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے حلف اٹھاتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا؟ انہوں نے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر والی 3 رکنی جو کمیٹی تھی اس کو ریوائیو کر دیا ہے، اور یہ بہت اہم فیصلہ ہے، بظاہر لگتا ہے چھوٹا سا فیصلہ ہے، بٹ اٹ ہیز جولٹڈ دا گورنمنٹ۔ دیئرفور وہ 27ویں ترمیم کی جو ہم بازگشت سن رہے تھے اس کو تو ذرا رکھ دیجئے نا ایک طرف، ہاں جی وہ تو، لیکن یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت جو 3 رکنی کمیٹی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ حکومت اب ایک بل کی صورت میں اس کی تعداد بڑھا کے 5 کر دے گی، اور اس کے لیے انہیں 2/3 نہیں چاہیے ہے، یہ چونکہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے لہذا ہے سمپل میجورٹی سے ہو جائے گا۔ اب آپ پوچھیں گی کہ جناب یہ اس کی کیا ضرورت آن پڑی ہے، تو آپ دیکھیے نا اس کمیٹی میں کون ہے، اس کمیٹی میں چیف جسٹس ہے، اس کے بعد منصور علی شاہ، منیب اختر ہے۔ ہاؤ کین دا گورنمنٹ افورڈ دس؟ اٹھا کے اس قانون کو پھینک دیں گے نا پھر دوبارہ سے، لہذا اس کی جلدی جو ہے وہ تشکیل جو ہے وہ 5 رکنی بنا دیا جائے گا اس کو،
تاکہ وہ یہاں بھی وہ جو ڈس بیلنس ہے اس کو بیلنس کیا جا سکے. ٹھیک ہو گیا جی. مگر مزید اس میں بھی سینئر ترین ججز اور شامل کیے جائیں گے یا آفریدی کے بعد جو سینئر ترین جج آتے ہیں وہی دیکھیے اس کا یہ حصہ طریقہ کار یہی ہوگا کہ نیکسٹ سینئر جو ہے اوکے اینڈ دین دا نیکسٹ سینئر, یہ طریقہ یہی رہے گا کہ سینیورٹی جو ہے وہ بیسک کرائیٹیرین رہے گی. اچھا جی, جو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بخاری صاحب ایک اور سوال, 27ویں آئینی ترمیم پہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے, میڈیا میں بھی کافی بات کی جا رہی کہ 27ویں آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے اور مختلف پولیٹیشنز نے اپنے مختلف سٹانس بھی دیے. رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہاں آ رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم. اب ایک دم سے کیا ہوا؟ اب جس طرح سے عطا تارڑ نے کہا ہے کہ کوئی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی. دیکھیں میرے خیال سے 27ویں آئینی ترمیم لانے کا جو تھریٹ ہے یہ دیا گیا تھا سپریم کورٹ کے ججز کو. ایک امپلائیڈ میسج تھا کہ بیہیو یور سیلف, اگر آپ بیہیو نہیں کریں گے تو آئینی ترامیم جو ہیں وہ آخری تو کوئی بھی نہیں ہوتی نا, کسی وقت بھی آ سکتی ہے. جی تو یہ میری ذاتی انٹرپریٹیشن ہے, آئی کین بی رانگ. لیکن اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اس آئینی ترمیم کی جو کنفرمڈ اسٹیٹمنٹ تھی وہ رانا ثناءاللہ کی تھی کہ جی یہ تو آ رہی ہے, مگر اگلے ہی دن وہ مکر گئے اس سے. انہوں نے کہا کہ جی میں اس میٹنگ میں موجود تھا جو بلاول بھٹو زرداری اور جناب شہباز شریف صاحب کی ہوئی تھی, اس میں تو کسی ایسی ترمیم کا, کسی 27ویں ترمیم کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. لیکن پھر وہ چھوٹی سی بریک واردات کر گئے ہیں کہ دیکھیں آئینی ترمیم کا راستہ تو نہیں روکا جا سکتا, وہ تو کسی وقت بھی کسی بھی ایشو پر آ سکتی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ تسلسل کے ساتھ اس کو اب ڈینائی کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے رانا ثناءاللہ صاحب نے اپنی کنٹرڈکشن خود کی, پھر اس کے بعد اعظم نذیر تارڑ نے کی, پھر عطا تارڑ نے کی. تو یہ اب میسج بھیجا جا رہا ہے کورٹس کو کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. You see what I mean? اچھا, جو میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کوئی ہفتہ بھر قبل اور پھر کل دہرایا انہوں نے, حامد خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم الیکشن جیت گئے ہاں جی تو ہم ایک ملک گیر احتجاجی تحریک چلائیں گے. جی بالکل. اس سے پہلے انہوں نے اس کو کنڈیشن نہیں کیا تھا کہ اگر ہم الیکشن جیت گئے, اس سے پہلے اس نے کہا تھا کہ جی پاکستان کے وکلاء اس 26ویں ترمیم کے خلاف ایک ملک گیر احتجاجی تحریک چلائیں گے. یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی. اب جو خوفناک کام ہوا ہے آج, اور وہ میرا خیال ہے بائی دا ٹائم دیٹ وی ول کمپلیٹ آر پروگرام فائنل پکچر جو ہے مرج کر جائے گی. آسما خان گروپ جو ہے وہ پاکستان بھر میں پریزیڈنٹ کا الیکشن تو جیت چکے ہیں, اور یہ وائبز آ رہی ہیں. آسما شرازی کہہ رہا ہوں, آسما جہانگیر گروپ جیت گیا ہے, اور جو وائبز آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پورے کا پورا پینل جیت جائے گا پاکستان سے. اب اگر مجھے یہ بتائیے کہ جب اگر میجورٹی آف دا وکلاء آر آن دا ادر سائڈ آف دا فینس اینڈ ناٹ اگینسٹ 26th امینڈمنٹ, تو پھر کیا کہیں گے اس کو آپ؟ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اچھا جی, دوسری بات یہ کہ ایک نام ہم بھول گئے, فاروق اچ نائک صاحب جو ہیں, جو پیپلز پارٹی کے بہت سینئر لیڈر بھی ہیں اور بہت بڑے ایمنس یعنی پرومیننٹ جورسٹ ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب 27ویں ترمیم کا میرے تو کوئی علم میں نہیں ہے. مطلب یہ کہ چونکہ وہ پیپلز پارٹی کے نمائندہ ہیں اس اعتبار سے, ماہرین قوانین کے اعتبار سے, تو ان کی بات میں بھی وزن ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ابھی کوئی ایسی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی. اس سے تھوڑا سا آگے چلیں جی کہ ٹھیک ہے. 27ویں ترمیم کے حوالے سے میرا خیال ہے گورنمنٹ نے یہ کلیئر کر دیا کہ کوئی 27ویں ترمیم ابھی فی الحال تو نہیں آ رہی. بشرا بی بی کی رہائی میں علی امین گنڈا پور کا کردار جو ہے وہ کافی اہم ہے. بخاری صاحب, اب جس طرح سے پارٹی رہنماؤں نے بتایا کہ بشرا بی بی رہا ہوئی ہیں, اس کا کریڈٹ شاید علی امین گنڈا پور کو جاتا ہے, تو یہ ابھی جو ڈیل کی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ شاید کوئی ڈیل بھی ہوئی ہے اور علی امین گنڈا پور کو اس چیز کا علم تھا کہ اب بشرا بی بی کو کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا, تو یہ سب کیا ہے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی جو ہے یہ کیا کسی ڈیل کا نتیجہ ہے, اور اس کے اوپر ہر قسم کے تبصرے جو ہے وہ ہمیں سنائی دے رہے ہیں. جی. پارٹی کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی گنڈا پور صاحب کا اس کے اندر ضرور کوئی رول ہے, اور مگر یہ نہیں بتا رہے کہ اگر کوئی رول ہے تو یہ کوئڈ پروکو کیا ہے, کیا آپ نے لیا ہے اور کیا آپ نے اس کے بدلے میں دیا ہے. کوئی گارنٹی تو دی ہوگی تبھی تو رہائی ہوئی ہوگی نا, اگر یہ ڈیل ہے تو. میرا سوال اور ہے, وہ اور تھوڑا مختلف ہے میرے خیال سے. یہ غور کرنے کی بات ہے کہ پچھلے کوئی 15-20 دن سے جب سے وہ ایس سی او کی سمٹ ہو رہی تھی یہاں, بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی, اخبار انہیں نہیں دیا جا رہا, ٹی وی انہیں دیکھنے نہیں دیا جا رہا,
کسی کو ملنے کی اجازت ان سے نہیں ہے, کھانا بھی انہیں کم دیا جا رہا ہے. ایک قسم پرسی کا حال یہ ہے کہ دنیا سے ان کا رابطہ کٹا ہوا ہے. تو پھر یہ اگر گنڈا پور صاحب نے ڈیل کی ہے تو یہ کس کی مشاورت سے کی ہے؟ خان صاحب تو اویلیبل ہی نہیں تھے. اور اگر یہ ان کی مرضی کے بغیر کی ہے تو پھر وہی سوال میرے والا کہ کوڈ پرو کو کیا ہے, کیا گارنٹی دی ہے جواب میں کہ ہم کیا کریں گے اس لیے انہیں چھوڑ دیں. اور اگر عمران خان صاحب اس ڈیل کا حصہ نہیں ہیں تو ہاؤ ول ہی ریئیکٹ ٹو اٹ جب ان کو پتہ چلے گا کہ کوئی وعدہ کر کے آئے ہیں. دیکھیں نا, یہ سب کچھ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا یہ نا, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ سوال بہت گونج رہا ہے ہر طرف. اس کے اوپر ہم نے دیکھا ہے خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا سٹرینج تو میں نہیں کہوں گا لیکن یہ کہ انہوں نے اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو باتیں گنڈا پور صاحب نے کہی ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے, کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ میں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہے, میں صوبے کا چیف منسٹر ہوں, میرے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہوتے ہیں اور رابطے رہتے ہیں, تو انہوں نے کریڈٹ بھی لیا ہے اس کا. لیکن خواجہ آصف صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی میرے بالکل ٹھیک ہے آپ نے کرا دی ہوگی یہ, لیکن یہ تو بتائیے کہ وعدے کیا کر کے آئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معافی تلافی کی طرف نشاندہی کرتی ہے ساری گفتگو جتنی بھی ہم سن رہے ہیں. ایک دوسری بات یہ حکومتی نمائندے کا یہ امپریشن دینا کہ شاید کوئی معافی تلافی ہوئی ہے, یہ اشارہ تو یقیناً اس طرف ہے کہ شاید کوئی ڈیل ہوئی ہے. اور پھر ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے, ڈونٹ ہاں فرگیٹ. بالکل, ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اگر واقعی کوئی ڈیل ہوئی ہے, عمران خان کو اس چیز کا علم نہیں ہے؟ دیکھیے میں عرض کروں آپ سے, جیسا میں نے پہلے کہا کہ ان سے تو رابطہ نہیں تھا کسی کا بھی, یہ تو اب ثابت شدہ چیز ہے. دوسری بات یہ کہ ذرا اہتمام دیکھیے آپ, بائی دا ٹائم دیٹ شی گیٹس آؤٹ آف دا جیل شی گوز ٹو بانی گالا, جو خان صاحب کی آفیشیل ریزیڈنس ہے زمان پارک کے علاوہ. وہاں پر ذرا توجہ سے سنیے بات, چیف منسٹر کے پی کے کیا پوری پروٹوکول کا موٹر کیٹ کھڑا انتظار کر رہا ہے, جس میں ہماری اطلاع کے مطابق جس گاڑی میں مشا بی بی تشریف لے گئی ہیں وہ چیف منسٹر صاحب کی گاڑی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ یکا یک شی سرفیسز ناٹ ان لاہور بٹ ان پشاور. یہ کیا ہے جی, یہ معجزہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں. زیادہ دیر نہیں لگے گی کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت جلدی سرفیس ہو جاتی ہیں. دیکھیں نا, ان کو آج راہداری بیل بھی مل گئی ہے جی. ان کو عدالت نے یہ حکم بھی دے دیا کہ ان کو کسی مقدمے میں ابھی لسٹ مانگی ہے کہ مقدمات کیا ہیں, لیکن یہ حکم جاری فرما دیا کہ کسی مقدمے میں ان کو گرفتار نہیں کرنا ہے. اور اگر ہماری اطلاع ٹھیک ہے تو وہ آج شاید بانی پی ٹی اے سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل آنے والی تھی. کیا ہوا یہ میرے علم میں نہیں ہے, ابھی میں اپڈیٹڈ نہیں ہوں, لیکن یہ ملاقات آج ہونی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو گفتگو علی امین گنڈا پور نے اس حوالے سے کی ہے وہ کئی لحاظ سے زومانی ہے اور کئی اعتبار سے یہ ہے کہ آئی ایم دا پرسن ہو از ناؤ کالنگ دا شاٹس, یعنی میں کرتا ہوں فیصلے, میں ہوں اسٹیبلشمنٹ کے قریب. اب یہ میں جو ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا سیریسلی لیں تو تھوڑا عرصہ پہلے پارٹی میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں, یاد ہوگا آپ کو. اچھا, اس کو تقویت ملی تھی اس سے جو ان کی دو خود روپوشیاں ہیں. جی بالکل. ایک دفعہ جلوس کو چھوڑ کے 7 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے تھے, ایک دفعہ جلوس کو چھوڑ کے پوری رات کے لیے غائب ہو گئے تھے. آپ سامنے ہے نا. اور جب ان سے پوچھا گیا تو ان کا میں تو کافی پی رہا تھا. ہاں جی, انٹرنیٹ نہیں تھا وہاں. یہ ساری جو گفتگو ہے یہ کافی اشارے جو ہے بخاری صاحب, دے رہی ہیں. آپ کے خیال میں اگر تو ڈیل ہوئی ہے کن بیسس پہ ہوئی ہوگی؟ آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ دیکھیے یہ آپ نے تیکھا سوال پوچھا ہے. دیکھیے ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے اور بڑے سیریس حلقوں میں ہے کہ جو بھی آنے والا الیکشن ہوگا وہ پی ٹی آئی جیتے گی, بٹ مائنس عمران خان. اب آپ اس کا مطلب سمجھیں گے, آپ وہ مائنس فارمولے کی بات جو ہوتی ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پارٹی عجیب و غریب قسم کے تذبذب کا شکار ہے. وہ جو انڈیسیشن کی کیفیت ہوتی ہے نا, اور خاص طور سے اتنی سیریس پارٹی جو اپنے آپ کو لارجسٹ پارٹی کلیم ہی نہیں کرتی بلکہ الیکشن میں اس نے ثابت بھی کیا ایک لحاظ سے, اس کے اندر اتنی گومگو کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو ذرا جلدی اگر آپ مجھ سے مثالیں پوچھیں, 24ویں ترمیم نامنظور, ٹھیک ہے, یہ پوزیشن لے لی نا آپ نے, لیکن جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں تو ہم بیٹھیں گے. جو جوڈیشل کمیشن کے لیے 2 نام دینے وہ تو ہم دیں گے. آپ ذرا دیکھیے, ایک جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو تو ہم مانتے نہیں ہیں, لیکن ہم نے موقع بھی کوئی نہیں چھوڑنا. یہ ایک ہو گیا. دوسری طرف قومی اسمبلی سے استعفے دیے تھے, آپ کو یاد ہے نا؟ بالکل.
ان کی منظوری کے لیے پھر ایک بڑی تحریک چلی تھی پی ٹی آئی کی، اگر آپ کو یاد ہو، جلدی منظور کریں جلدی منظور کریں. وہ اسپیکر کہہ رہا ہے بھائی مجھے آرام سے ایک ایک بندے سے پوچھ لینے، نہیں آپ اس کو منظور کریں. جب اسپیکر نے بندے بلانے شروع کر دیے تو ان کا ان 7.5 استعفے واپس دو. پھر ایک اور کمپین چلی تھی، اتنی ہی زوردار کمپین چلی تھی کہ یہ ہمارے استعفے آپ واپس کریں. یاد ہے آپ کو؟ جی. تو یہ میں مثالیں آپ کو دے رہا ہوں. اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں جعلی ہے، کہتے ہیں غیر قانونی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر آپ کو میں یاد دلاؤں، پارلیمانی پارٹی میں شرکت نہیں کرنی ہم نے، پھر کر بھی لی. اور ایک مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے بڑا نعرہ خود خان صاحب کا اور پوری پارٹی کا یہ تھا کہ ہم نے امریکہ کو کہہ دیا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ. جی. ٹھیک ہے. اور یہ پہلا الزام تھا کہ ڈونلڈ لو نے میری حکومت گرا دی. پھر یہاں سے یو ٹرن لیا، کہا نہیں یہ تو جنرل باجوہ نے گرائی ہے. پھر یہاں سے یو ٹرن لیا، پھر انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ تو محسن نقوی نے گرائی ہے. اب آ جائیں آپ 9 مئی پہ، پہلے کہا دیکھا میرے ٹائیگرز نے کیا کیا، پھر کہا یہ تو ایجنسی کے لوگ تھے. مطلب یہ ایک کنسسٹنٹ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح کی کنٹرڈکشنز ہیں. اب ایوان نمائندگان جو ہے امریکہ کا، اس کے 60 بندوں نے ایک خط لکھ دیا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کو، جس کے بارے میں آج میتھیو ملر نے کل رات کو جو پریس بریفنگ کی ہے، انہوں نے کوئی ایشورنس نہیں دی ہے، کوئی انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور مناسب وقت پہ مناسب جواب دیں گے. لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسی امریکہ میں جس کو آپ نے کہا تھا میری حکومت گرا دی سازش کر کے، وہاں سے آپ کے لیے یہ اتنی ہمدردی کے جسٹس کیوں آ رہے ہیں؟ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر لابنگ کی فرمز ہائر کی جاتی ہیں، اپنی مرضی کے اسٹیٹمنٹ وغیرہ دلوا لیے جاتے ہیں سینٹ سے بھی، کانگریس مین سے بھی. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یو کے پارلیمنٹ کے بھی 20 لوگ جو ہیں، انہوں نے بھی اپنے سیکرٹری ڈیوڈ لیمے سے کہا ہے کہ وہ حکومت پاکستان سے بات کریں. مجھے ان باتوں پر اعتراض اس لیے ہے کہ وہ جو خط لکھا گیا ہے اپنے 60 ایوان نمائندگان کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں ہمارے اہلکاروں کو آپ جیل میں ان سے ملنے دیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ اس قسم کی انٹرفیرنس کبھی آپ نے پہلے سنی ہے؟ تو ایک تو یہ صورتحال ہے. بخاری صاحب، اب پاکستان تحریک انصاف جو امریکی صدر سے امیدیں لگا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نتیجہ نکلے گا، کوئی ان کی فیور میں کوئی بات چلے گی؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ وہ انہوں نے ساری توقعات اپنی لگا لی ہیں کس سے؟ ڈونلڈ ٹرمپ سے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے تو نہ صبح کا اعتبار ہوتا ہے نہ شام کا اعتبار ہوتا ہے. یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا جنہوں نے ان سے کہا تھا کہ ایران سے ہمارے تعلقات ٹھیک کریں، سو کالڈ. یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا جنہوں نے عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں انڈیا اور پاکستان میں. ان دونوں باتوں میں سے کچھ ہوا تھا؟ تو امریکی صدر سے توقع لگا بیٹھنا پاکستان میں بیٹھ کے کہ وہ ان کی مدد کے لیے کچھ کریں گے، میرے خیال سے بالکل دیوانے کا خواب ہے. بخاری صاحب، ابھی ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ امریکہ کس طرح سے سپورٹ کر سکتا ہے ایک پاکستان میں بیٹھے ہوئے قیدی کو جو کہ امریکن نیشنل بھی نہیں ہے؟ یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ پاکستان ایک جمہوریت والا ملک ہے. میڈم مائی کو ہوسٹ، جی، یہی سوال تو میں نے آپ سے کیا تھا کہ جس امریکہ کو آپ کہتے تھے کہ اس نے میری حکومت گرائی سازش کر کے، اس سے اب آپ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ آپ کو بیل آؤٹ کرا کے جیل سے باہر لائے گی. پاکستان کی حکومتیں کمزور رہی ہیں، پاکستان کی حکومتیں امریکہ کے آگے جھکتی اور اس کی مرضی کے مطابق کام کرتی رہی ہیں. لیکن اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ امریکن پریشر پر خان صاحب کو جیل سے باہر نہیں لانے لگی. یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں. اور بہت سارے فیکٹر ہو سکتے ہیں کہ وہ باہر آ جائیں. عدالتیں باہر لے آ سکتی ہیں نا سارے کیسز ختم کر یہ دیں. دوہرا معیار نہیں ہے؟ پہلے آپ ایبسولوٹلی ناٹ کہتے رہے، اب امریکہ سے ہی اس چیز کی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری مدد کرے جیل سے باہر آنے میں. آپ کے سوال کے اندر ہی میرا جواب ہے. آپ نے جو کہہ دیا ہے میں اس میں کسی ایک لفظ کا اضافہ کرنا نہیں چاہتا ہوں. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہاؤ کین یو ہیو ڈبل اسٹینڈرڈس. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ امریکہ ہماری حکومت کا دشمن تھا، اس نے ہماری حکومت گرا دی. دوسری طرف آپ توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تو آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا. اب دوسری طرف آ جائیں جناب، وہ جو جوڈیشل کمیشن میں شمولیت کے لیے 6 ناموں کی جو فہرست ہے، وہ ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بھی بات کی تھی اس کی. اس میں جو نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جو اس میں بیرسٹر گوہر ہے، علی ظفر ہے، عمیر نیازی ہے، عمر ایوب اور اسد کیسر کے نام ہے، اور اس کے علاوہ لطیف کھوسا اور علی محمد خان صاحب کا بھی نام ہے.
تو یہ ملا کے بن جاتے ہیں جی 1 2 3 4 5 6 7 نام ہے. اس میں سے 2 نام پہلے سلیکٹ کرنے ہیں کور کمیٹی نے, وہ پھر اس کو بانی پی ٹی آئی کو بھیجے گی جو اس کی فائنل منظوری دیں گے. یہ مجھے لگتا ہے کہ کمبرسم پروسیس ہے, یہ ٹائم لگے گا, یہ 1-2 دن میں ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بخاری صاحب, اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہمیشہ اس چیز پر بات کرتی ہے کہ جمہوری نظام ہونا چاہیے, ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں, اب جب جمہوری نظام کے تحت ایک کمیشن بنایا جا رہا ہے, اس میں اب لسٹ تو دے دی ہے, لیکن ابھی یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کل کو یہ باقی اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں. جس طرح سے بھی آپ نے بتایا اسمبلیاں تحلیل ہوئی پاسٹ میں, پھر پارلیمانی کمیٹی کے ممبر بنے, پھر اس میں شامل نہیں ہوئے. تو بخاری صاحب, یہ جو پاسٹ ایکسپیرینس ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی لحاظ سے ویسے کمزور ہے کہ وہ کوئی اچھا سیاسی فیصلہ نہیں لے سکتی؟ نہیں, میرے خیال سے اس کا دار و مدار بنیادی طور پر اس بات پر ہے کہ عمران خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. بیکاز ان دا پارٹی ہی از دا اونلی الٹیمیٹ اتھارٹی. نہ ان کے جیل جانے سے پہلے اس میں کوئی تبدیلی تھی, نہ جیل میں جانے کے بعد کوئی تبدیلی ہے. اٹ از اسٹل خان صاحب ہو الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کہ کیا ہونا ہے, کیونکہ یہ پارٹی اسی سے بلانگ کرتی ہے, وہی پارٹی کے کرتا دھرتا ہیں, وہی واحد لیڈر ہیں. یہ باقی سب تو وقتی جی. ٹھیک. بخاری صاحب, یقیناً عمران خان اس چیز کا فیصلہ کریں گے. ہم پہلے اس چیز پر بھی بات کر رہے تھے, یہ بشرا بی بی کی ڈیل سے متعلق خبریں, اور خواجہ آصف نے جس طرح سے کہا ہے کہ عمران خان کو اس چیز کا علم ہے کہ بشرا بی بی کی جو بھی اندر معافی تلافی ہوئی ہے. تو پھر کیا لگتا ہے آپ کو آگے مستقبل میں بھی کوئی ڈیل ہو سکتی ہے بانی پی ٹی آئی کو لے کر؟ دیکھیے, ڈیل تو اگر کوئی فائنل ڈیل ہونی ہے وہ تو ہوگی خان صاحب سے. اور خان صاحب کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ضدی آدمی ہے, جس بات پہ ان کی سوئی پھنس جاتی ہے وہ پھر اس سے ہٹتے نہیں. لیکن ایک میسنجر تو ہے نا بیچ میں, گنڈا پور صاحب. دیکھیے, گنڈا پور صاحب ان کی کنسلٹیشن سے آپریٹ کر رہے ہیں یا انڈیویجولی آپریٹ کر رہے ہیں, یہ ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے. اس لیے کہ جیسا میں نے کہا کہ اگر یہ ڈیل کے نتیجے میں بی بی باہر آئی ہیں تو اس میں عمران خان صاحب کی کنسلٹیشن اور مرضی شامل نہیں ہے. ٹھیک. بخاری صاحب, اب آپ کو کیا لگتا ہے خواجہ, میں اگین اس چیز پہ اس لیے اسٹریس ڈال رہی ہوں کہ خواجہ آصف پھر کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بشرا بی بی کی معافی تلافی سے متعلق عمران خان کو علم تھا تو اس کا مطلب ہے عمران خان کی مرضی سے جو کچھ ہو رہا ہے. میرے خیال سے میں ان کی بات سے, جیسا میں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ رابطہ نہیں تھا کسی کا خان صاحب سے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے جب ان پر پابندیاں لگی ہیں اس سے پہلے سے یہ معاملہ چل رہا ہو, تو بس تو پھر تو اللہ ہی اللہ ہے. اگر یہ خان صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جس کو مرد اہن کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی پوزیشن سے ہلتے نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے he has taken a step back. if that has happened, پھر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کوئی بھی الٹیمیٹ ڈیل ہو سکتی ہے, اور وہ یہ نہیں ہوگی جو خان صاحب کی ضد ہے کہ ان کو جیل سے باہر لایا جائے, ان سب کو بھگا دیا جائے اور ان کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے. یہ مجھے آنے والے جلدی وقت میں ہوتا دکھائی نہیں دیتا. اچھا بخاری صاحب, پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے ڈیوائیڈ بھی آ گیا ہے, سیاسی لحاظ سے بھی کوئی اچھے فیصلے نہیں کر رہی. کہاں دیکھتے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کو؟ دیکھیے, میں نے جیسا پہلے کہا کہ ان کی پرفارمنس اس 8 فروری کے الیکشن میں واز ایکسیلنٹ. وہ جو لوگ کہتے تھے نا جی کہ ووٹرز کو گھر سے نکالنا بڑا مشکل ہے جی, اور ان کے پاس تو وہ ٹرینڈ عملہ نہیں ہے جی, ان کے پاس وہ اسٹریٹجی نہیں ہے جی کہ ووٹرز کو, یہ سب کچھ غلط ثابت ہو چکا ہے. پی ٹی آئی کا ورکر نکلا, اس نے ووٹ دیے, پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کا سٹیٹس تو کوئی بھی نہیں لے سکا نا ان سے, اور اگر ان کو وہ مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں تو دے آر اسٹل دا لارجسٹ پارٹی ان نیشنل اسمبلی. بخاری صاحب, بشرا بی بی کی رہائی کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کافی کلیدی اور اہم رول پلے کر رہے ہیں. اگر تو عمران خان صاحب کو بائی پاس کر کے انہوں نے کلیدی رول استعمال کرنا ہے یا پلے کرنا ہے تو پھر گاڈ بلیس دا پارٹی. بالکل. گنڈا پور کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ اور بشرا بی بی کے درمیان ایک برج کا کام انہوں نے کیا ہے, ذرائع ایسا بتا رہے ہیں, لیکن اس حوالے سے حتمی طور پہ علی امین گنڈا پور نے کچھ نہیں کہا. حزب اللہ نے نعیم قاسم کو نیا سربراہ مقرر کر دیا ہے. حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد اب نعیم قاسم صاحب بخاری صاحب حزب اللہ کے نئے سربراہ مقرر ہو گئے ہیں. ان کے کردار پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کافی سیزنڈ لیڈر ہیں حزب اللہ کے, اور اس سے پہلے حزب اللہ کی جو شورا کمیٹی ہے اس کے 3 مرتبہ رکن رہ چکے ہیں, اینڈ ہی از اے فائٹر بائی آل مینس. تو اس کا یہ بھی ان کے ٹارگٹ کے اوپر ہے اسرائیل کے. آپ کو یاد ہوگا کہ کئی دفعہ دعویٰ بھی کیا انہوں نے کہ ہم نے ان کو بھی
شہید کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ. جی تو نعیم قاسم از اے ویری اسٹرانگ لیڈر آف حماس, اور ان کی جو جدوجہد ہے وہ میرے خیال سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہی از اے ڈیڈیکیٹڈ سولجر آف پیلسٹینین جہاد. ایک دوسری بات یہ ہے کہ سی آئی اے نے غزہ میں 28 دن کی ایک جنگ بندی کی تجویز دی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی 8 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے میں 28 روزہ جنگ بندی جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اور درجنوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی بھی ہو سکتی ہے. لیکن حماس کی طرف سے اس میں شمولیت اختیار کرنا یا اس بات کو آگے بڑھانے کا کوئی امکان اس لیے نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی بات اب ہو ہی نہیں سکتی جب تک اسرائیل غزہ سے نہیں نکلے گا. ایک تو یہ بات ضروری ہے ہم اپنے ناظرین کو بتائیں. دوسری بات یہ ہے کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے ثبوت جو ہیں وہ عالمی عدالت میں پیش کر دیے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے عالمی عدالت نے اسرائیلی حکومت کو یہ کہا تھا کہ آپ جو نسل کشی کا عمل جاری ہے غزہ میں اس کو روکیں, اور 1 مہینے کی مہلت دی تھی, لیکن نیتنیاہو صاحب نے اڑا دیا تھا ہوا کے اندر اس کو. اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو یاد ہو اقوام متحدہ نے بار بار گترس صاحب نے بار بار اپیلیں کی ہیں, جنرل اسمبلی 3 مرتبہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے, سیکورٹی کونسل کی ایک ریزولوشن کئی دفعہ ویٹو ہونے کے بعد موجود ہے, لیکن ہی ڈنٹ بادر اباؤٹ اینی تھنگ. تو وہ ساری دنیا کیسے اس کو یہ اجازت دے رہی ہے کہ وہ تمام عالمی اداروں کی تضحیق کرے. حکم نہ ماننا, کہنا نہ ماننا تو ایک بات ہے نا, وہ اس کی تضحیق کر رہے ہیں. تو یہ بھی ہمارے سامنے جو ہے. اور دوسرا جو انہوں نے انروا کے اوپر پابندی لگانے کا بل پاس کیا ہے, اس کے اوپر پوری دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. اس میں یورپی یونین بولی ہے, اس میں مسلم ممالک کے لیڈران نے بہت پازیٹیو بیانات دیے ہیں, اور گوترس صاحب اس کے اوپر بھی بہت تکلیف میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو 193 رکنی جنرل اسمبلی کے سامنے پیش کروں گا, یعنی ایک اور ریزولوشن اس کے اوپر پاس ہو جائے گی. نیتنیاہو پر اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو ہم دیکھیں گے جب یہ صورتحال وہاں آئے گی. لیکن انروا کی پابندی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اب وہاں, خاص طور سے بچے, بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. یہ ایک اور طریقہ اختیار کیا ہے اسرائیل نے ٹو کل دا ینگ بڈنگ بیبیز. میرے خیال سے اس سے زیادہ غیر انسانی حرکت کوئی ہو نہیں سکتی, اور میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے کہ میں کن شدید ترین الفاظ میں اس انتہائی گھٹیا, اس انتہائی ذلیل شخص جس کا نام نیتنیاہو ہے اس کی مذمت کر سکوں. وہ مسلم دشمن تو ہے ہی, فلسطینیوں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہیں. لیکن ایک بات طے ہے, جلد یا بدیر مجھے نہیں پتا کب ہوگا, میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا, لیکن اسرائیلی قوم کو اس سارے ظلم کی قیمت چکانی پڑے گی. یہ میری بات یاد رکھیے گا. بخاری صاحب, اب جس طرح سے اسرائیل نے غزہ کی لائف لائن انروا پر پابندی کا بل منظور کر لیا, اس پر آپ نے ابھی بتایا بھی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اب اس حوالے سے اقوام متحدہ میں کوئی آوازیں اٹھیں گی اور کوئی؟ دیکھیے, میں نے جیسا کہا کہ گوترس کہہ رہے ہیں, اینٹونیو گوترس جو سیکرٹری جنرل ہیں, کہ وہ اس کو جنرل اسمبلی کے سامنے لائیں گے, لیکن دیٹ از ون ایفرٹ. Where is the Muslim leadership? What are they doing? Why can't they call an emergency session of the Islamic OIC, جس کو میں کہتا ہوں OIC, اس کا بلائیں, کنڈمنیشن کریں. جس طرح پاکستان نے, مجھے بہت خوشی ہے, I'm very proud of پاکستانی گورنمنٹ now, کہ پتہ نہیں کتنے ٹن جو ہے وہ گڈز جا چکی ہیں اور کتنے 100 ٹن مزید بھیجنے کا پلان ہے. اسی طرح سے فلسطینی اسٹوڈنٹس جو ہیں جو میڈیکل میں اسٹڈیز کر رہے تھے, لڑکیاں اور لڑکے, ان سب کو تقریباً اوور 100 لوگ آ کے یہاں داخل ہو گئے ہیں, اپنی تعلیم جاری کر لی ہے انہوں نے. اس قسم کے اقدامات سے فلسطینی قوم کو استحکام حاصل ہوگا. اب جس طرح سے جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے ثبوت جو ہیں وہ عالمی عدالت میں جمع کرائے ہیں, تو اس طرح سے اگر مختلف کنٹریز بھی ایک سپورٹ میں نکلیں تو میرا خیال ہے ایک الگ تصویر پکچر بن سکتی ہے. ایبسلیوٹلی. جو ثبوت انہوں نے پیش کیے ہیں اس کے اندر ممنوعہ جو ہتھیار ہیں ان کا استعمال جو ہے, جس میں فاسفورس بام ابھی اسرائیل نے استعمال کیا تھا, تو یہ پریشر تو بلڈ اپ ہوتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ خاموشی اختیار کر لیں تو اس کا مطلب ہے جو وہاں ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو کرمنل سائلنس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مظلوم کا نہیں, ظلم کرنے والے کا ساتھ دے رہے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری مسلم قیادت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے, ریئلائز کرے کہ ان کی خاموشی کی وجہ سے کتنا خون بہہ رہا ہے وہاں,
ان کی خاموشی کی وجہ سے کس طرح عمارتیں زمین بوس ہو کے قبرستان بن گئے ہیں، اور کس طرح جنگ جو ہے وہ ایک خطے سے نکل کے، یعنی ایک ملک سے نکل کے، یا ایک فلسطینین غزہ سے نکل کے لبنان پہنچ گئی ہے، سیریا پہنچ گئی ہے، یمن پہنچ گئی ہے، ایران پر 2 دفعہ حملہ ہو چکا ہے. تو ریجنل لڑائی جب چھڑے گی، خیر اس کی خوفناکیاں تو اپنی جگہ ہیں، تو وہ تو پھر اسرائیل بھی بلیڈ کرے گا، اب بھی بلیڈ کر رہا ہے. جو اس کے زمینی فورسز ہیں، جن کو گراؤنڈ ٹروپس آپ کہتے ہیں، انہوں نے کوشش کی لبنان میں داخل ہونے کی. آپ ذرا اٹھا کے دیکھیے کیا ہوا اشر ان کا، کتنے فوجی ایک جھٹکے میں مارے گئے ہیں، کتنے ٹینکس تباہ ہوئے ہیں. تو یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے. یہ اسیوم کر لینا کہ اسرائیل جیت گیا ہے، یہ میرے خیال سے دس ول بی اے مس نومر. The wrath will come one day. Maybe not today, maybe not tomorrow, but most certainly day after tomorrow. بالکل، میرا خیال ہے اس میں ہر ملک کو غزہ کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. CIA جو آپشن دے رہی ہے 28 روزہ جنگ بندی کے، جس پر حماس نے بالکل رضامندی شو نہیں کی ہے. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.